السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اسلام ایک सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन व्यवस्था है। यह न्याय, समानता, नैतिकता, विश्व भातृत्व और विश्व शांति का परिकल्पना करता है। इस्लाम चाहता है इस दुनिया से हर किस्म की अन्याय, अत्याचार, अनैतिकता, असमानता और बेकारता को एक सभ्य, चरित्रवान, न्यायी, सहयोगी समाज का सृजना करना चाहता है। इस्लाम विश्व को शांत और सुंदर बनाने का लक्ष्य रखता है, जिसके लिए इस्लाम इंसान को अपने जीवन में लागू करने के बहुत से कार्य बताता है, जो अल्लाह के अंतिम संदेश कुरान और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश यानी हदीस के रूप में बताता है। तो हम इस्लाम के महत्व को कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस्लाम का पहला महत्व है तौहीद। तौहीद इस्लाम की सबसे बड़ी महत्व की चीज़ है। यह हमें बताता है कि हम केवल एक अल्लाह ही की इबादत करें, सिर्फ उसी के आगे झुके, उसके अलावा किसी और को अपना पालनकर्ता, रचयिता न माने, क्योंकि जब उसी ने हमें बनाया है, उसी ने सृष्टि का संरचना किया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम सिर्फ उसी की इबादत करें। इस्लाम हमें सिखाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद पूजनीय नहीं है। तो हमें सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करना चाहिए। इस्लाम एक इलाह यानी एक सच्चे माबूद की इबादत करने को प्रोत्साहित करता है। अरब इस्लाम से पहले, कुरान नाजिल होने से पहले भी अल्लाह से परिचित थे, अल्लाह को जानते थे। वो इलाह का मतलब यही समझते थे कि अल्लाह है जो इलाह है, लेकिन उसके साथ साथ औरों को भी इलाह बनाकर इबादत की जा सकती है, यानी अल्लाह की भी इबादत कर सकते हैं और उनके साथ उनके जो माता पिता पूर्वज जिनकी इबादत करते थे, पूजा पाठ करते थे, उनकी भी इबादत किया जा सकता है। लेकिन कुरान इस्लाम इस बात की घोर निंदा करता है। इस्लाम इस बात का विरोध करता है कि अल्लाह को छोड़कर हम किसी और की इबादत करें, जबकि वह सच्चे माबूद नहीं है, झूठे माबूद हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, निसंदेह मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई पूज्य प्रभु नहीं है। इसमें अल्लाह ताला ने स्पष्ट कर दिया है कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय प्रभु नहीं है। इसी तरह इस्लाम का एक और महत्व है सलाम करना। एक अभिवादन है जो मुसलमान एक दूसरे से मिलने के वक्त एक दूसरे से सलाम करते हैं। वह सलाम में कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वह सामने वाले को एक किस्म का दुआ देते हैं कि अल्लाह तुम पर सलामती करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है और जब तुमको सलाम किया जाए तो तुम भी सलाम का जवाब दो, उससे बेहतर अंदाज में या कम से कम उसी तरह, बेशक अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। जब कोई हमें सलाम करता है और वो जब कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो हमें कम से कम उतना ही जवाब देना चाहिए कि हम भी कहें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और इससे बढ़कर भी दे सकते हैं। जैसे जवाब में दें वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये उससे बेहतर हो गया। और
حدیث میں ہے کہ جو اگر بڑھائیں گے تو 10 نیکیاں اور ملتی رہیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں سلام پھیلاؤ جس سے تمہارے بیچ محبت بڑھے گی۔ یہ ایک بہترین ابھیوادن کا طریقہ ہے جس میں وہ سامنے والے کو ایک قسم کا دعا دیتا ہے، اس کی بھلائی کا اللہ سے پرارتھنا کرتا ہے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے جیون میں برکت بڑھوتری کے لیے، اور اس سے شانتی ہو، رحم ہو، اس کی وہ پرارتھنا کرتا ہے۔ اسی طرح اسلام نے سماجک نیائے سارے انسان کو ایک برابر مانتا ہے۔ اسلام سمانتا اور نیائے کی وکالت کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ذاتی، رنگ، نسل کے ہوں یا کسی بھی لنگ کے ہوں، سارے انسانوں کو، سارے منشیوں کو ایک سمان برابر بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک پروش اور ایک استری سے پیدا کیا اور تمہیں برادریوں اور قبیلوں کا روپ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ واستو میں اللہ کے یہاں تم سے بہتر ادھک پرتشٹھت وہ ہے جو تم میں سے ادھک ڈر رکھتا ہے۔ نشچय اللہ سب کچھ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ سارے انسان چاہے وہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے کے ہوں، ان سب کو ایک بتاتا ہے، وہ سب ایک پروش اور ایک استری سے پیدا ہوئے ہیں، تو سارے مनुष्य ایک برابر ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب ایک برابر ہیں۔ ہاں جی۔ چوتھا، اسلام پورے مانوتا کے لیے مارگدرشن ہے۔ اسلام جیون کے ہر پہلو، چاہے وہ گھر ہو، سماج ہو، دیش ہو، راجنیتی ہو، ارتھ ویوستھا ہو، ان سب کے لیے مارگدرشن کرتا ہے۔ ہمیں فرماتا ہے کہ قرآن مدلک ناس ہے، یہ پورے انسان کے لیے مارگدرشن کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر رہنمائی، مارگدرشن ہے، اور ایسی جگہ اور ایسی اسپشٹ شکشاؤں پر مشتمل آدھارت ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی ہے اور سچ اور جھوٹ کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ یعنی اسلام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ یہ سارے انسانیت کے لیے رہنمائی ہے، مارگدرشن ہے۔ اس قرآن کے ذریعے اسلام کی شکشا حاصل کر کے ہم مارگدرشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پانچواں، اسلام میں پریوار کا مہتو بتاتا ہے۔ اسلام پریوار کو سماج کا آدھار شیل مانتا ہے اور پاریوارک سمبندوں کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ناطے رشتوں کے بارے میں بگاڑنے سے بچو، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اس بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں رشتے ناتوں کو ہمیں مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا ہے، اسے توڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر گھر میں وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ویوہار کرتا ہے۔ اسی طرح تم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق، کردار یعنی کیریکٹر سب سے بہتر ہو۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنے عورتوں کے حق میں بہتر ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھر میں عورتوں کو کم عزت دیتے ہیں، ان کی قدر و قیمت اس طرح سے نہیں کرتے ہیں۔
لیکن اسلام اس بات کی شکچھا دیتا ہے، ہمیں پروتساہت کرتا ہے کہ لوگ اپنے گھر میں سب سے بہتر رہیں، خاص کر عورتوں سے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے ماں بہن بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن بیوی کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی عزت اور کم کرتے ہیں، انہیں ہر بات میں ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں اور انہیں غلام کی طرح بنا کر رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی مزاج میں لے لو، اور نہ ان کو اس غرض سے روکے رکھو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ ان سے لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت سی بھلائی رکھی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسی عورت ہوں کہ کچھ ان کی عادت ایسی ہوں کہ جو پسندیدہ نہ ہو، لیکن ایک بری عادت کی وجہ سے ان کی ساری خوبیوں کو نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ ان کو دیکھو جن میں اور بھی بھلائی ہو، ایک اگر کچھ کمی بھی ہے تو اس کو درگزر کرو اور اس کے ساتھ محبت کرو۔ تو اسلام پریوار کو مضبوط بنانے کے لیے گھر کو جو چلانے والی ہوتی ہیں عورتیں، ان کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام میں چھٹا جان کی کھوج شکچھا حاصل کرنا۔ اسلام شکچھا کو کتنا اہمیت، کتنا مہتو دیتا ہے، اس بات سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا جو پہلا سندیش تھا وہ اقرا کر کے تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سب سے پہلے جو بات بتائی، جو لوگوں کو سندیش دی یا اللہ کے رسول کے ذریعے بات بتائی کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں شکچھا حاصل کرنا، جان آرجت کرنا کتنا مہتو ہے۔ اسلام میں شکچھا حاصل کرنا انوار ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر مسلم پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے علم، گیان، شکچھا حاصل کرنا ہر فرد پر، ہر شخص پر، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، ان کو علم حاصل، گیان حاصل کرنا چاہیے اور یہ انوار ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ نشچے سمجھ رکھنے والے نشچے سمجھ رکھنے والے نصیحت حاصل کرتے۔ اس آیت سے بھی اسلام میں شکچھا کا کتنا مہتو ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ جو جانتا ہے، کسی بات کا کوئی نالج رکھتا ہے، کوئی گیان رکھتا ہے تو وہ، اور جو نہیں کچھ جانتا ہے کسی کے بارے میں تو وہ برابر نہیں ہو سکتے، یعنی جو جاننے والا ہے وہ اس کا مرتبہ تھوڑا بڑا ہی ہوگا۔ تو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا گیا، جبکہ وہ اللہ کے رسول تھے، پھر بھی انہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اپنے لیے دعا کریں۔ کون سی دعا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے میرے پروردگار مجھے علم میں بڑھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ دعا کریں علم حاصل کرنے کی، کہ علم میں برکت ہو، بڑھوتری ہو، تو عام فرد کو، عام انسان کو، عام مسلم کو اس کی کتنی کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں علم ملے، شکچھا حاصل کرے۔ تو ان باتوں سے اسلام میں شکچھا کا حاصل کرنا ایک مہتوپورن بات بتایا ہے۔ اسلام سوچھتا، صفائی ستھرائی اور شاریرک سواستھ پر جوڑ دیتا ہے۔ پہلا وحی علم حاصل کرنے کے اوپر تھا، تو اللہ
تو دوسرا وہی جب آیا، دوسرا سندیش آیا، تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور گندگی سے دور رہیں۔ تو اس سے بھی شاریرک سواستھ اور صفائی ستھرائی پہ کتنا جوڑ ہے اس کو بھی سمجھ میں آتا ہے۔ جہاں پہلا سندیش علم حاصل کرنے کے اوپر تھا، وہیں دوسرا سندیش شاریرک روپ سے سواستھ، تندرست اور گندگی سے، میل کچیل سے دور رہنے کا بھی حکم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، یعنی صفائی ستھرائی سے کوئی رہتا ہے تو وہ آدھا ایمان اس کا مکمل ہو گیا، ایسا ہوگا۔ اسی طرح نہانا جو صفائی ستھرائی کا اندر ہے، اسلام میں اجازت دیتا ہے کہ روز بھی دینک روپ سے نہا سکتے ہیں، لیکن فرض نہیں ہے کہ نہائے ہی، چاہیں تو روز نہا سکتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز نہایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اسلام میں ہر مسلمان کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی ضروری ہے، بنا وضو کے نماز نہیں ہوگا۔ تو نماز پڑھنے سے پہلے وضو بنائیں گے۔ وضو میں کیا کرتے ہیں؟ چہرہ، ہاتھ اور پیر دھوتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام صفائی ستھرائی کو، شاریرک روپ سے میل کچیل سے دور رہنے کو یا سوستھ رہنے کو کتنا زور دیتا ہے کہ دن میں وہ 5 بار، یعنی 24 گھنٹے کے اندر کم سے کم 5 بار اسے وضو بنا کر نماز پڑھنا ہے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے، اس باتوں سے ہمیں پریرنا ملتی ہے کہ ہم اپنے شریر کو میل کچیل سے دور رکھیں، صفائی ستھرائی میں دھیان دیں، جس سے ہمارا سواستھ اچھا ہو۔ اسی طرح ساتواں ہے پریاورن سنرکشن۔ اسلام پرکرتی اور پریاورن کے سنرکشن کو پروتساہت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور زمین میں فساد یعنی بگاڑ بدھونس نہ کرو، اس کی سدھار کے بعد، اور اسی کو پکارو ڈر اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں سے قریب ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زمین میں فساد نہیں پھیلانا ہے، بگاڑ نہیں کرنا ہے، اس زمین کی، اس پرتھوی کی سنرکشن کرنا ہے۔ ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے اس زمین میں نقصان ہو۔ اسی طرح پیڑ پودوں کا بھی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یدی تم میں سے کسی پر قیامت استھاپت ہو، یعنی قیامت ہو جائے اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے لگا دے۔ اگر قیامت آ گئی ہو اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا تو لگا دے، وہ بھی اسے لگانے میں اس کی فائدہ کرے گا۔ اسی طرح پانی کے سنرکشن میں بھی اسلام کہتا ہے وضو بنانا ہے دن میں 24 گھنٹے میں 5 بار، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے بھی جو ایک خاص عبادت کے روم میں ہے، جس کے کرنے سے ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے تم دریا کے کنارے ہو، لیکن وہاں بھی بے فضول پانی استعمال نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلمان درخت لگاتا ہے، کاشتکاری یعنی کھیتی کرتا ہے، پھر اس میں سے انسان، چوپایا، کوئی بھی جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی پیڑ پودا یا کھیتی باڑی کرتا ہے اور ان میں سے کوئی اگر استعمال کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے دان کرنے کے برابر ہوگا، بھلے وہ نہ جانتا ہو تو اس کے لیے وہ دان کرنے کے برابر ہوگا، اسے دان کرنے کا پن ملے گا، ثواب ملے گا۔ اور ایک حدیث میں کہتے ہیں خود سے توڑ کر کھانا منع ہے، جو زمین پر گرا ہو اسے کھا سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی پیڑ پودے میں پھل لگا ہو تو اسے توڑ کر نہ کھائیں، اگر کسی اور کا اگر گرا ہو، نیچے گر گیا ہو تو اس کو اٹھا کر کھا سکتے ہیں، اور جو اس کا پیڑ ہوگا اس کو اس کے لیے ثواب ملے گا۔ یہاں تک ہے کہ اگر پیڑ پودوں میں جو پتے ہیں اس کو اگر
بکریاں جانور کھائیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اس درخت اس پیڑ کے سائے میں اگر چھاؤں کے لیے کوئی انسان بیٹھتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو نیکی کا اجر ملے گا، جس کا وہ پیڑ ہوگا اس کو نیکی کے روپ میں اس کا پھل ملے گا۔ تو اسلام ہمیں اپنے اطراف رہنے والے پریاورن واتاورن کو سنوردھن کرنے کو بتاتا ہے۔ تو اسی طرح اسلام کا مہتو سہنشیلتا صرف اپنے اندر اپنے لوگوں کے اندر نہیں، دوسرے دھرم کے جو ماننے والے ہیں ان کے لے کر بھی سہنشیلتا سکھاتا ہے، دوسرے دھرم کے پرتی بھی سہنشیل ویوہار کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام وبھن دھرم سنسکرتیوں کے پرتی سہنشیلتا سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، کہہ دو اے انکار کرنے والوں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جن کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اس تمہارے لیے تمہارا دھرم، میرے لیے میرا دھرم۔ اسلام سہنشیلتا سکھاتا ہے کہ اگر کوئی اسلام کو نہیں مانتا ہے نہ مانے، وہ اپنے دھرم کے حساب سے جیے، اور ہم اسلام کو ماننے والے ہیں تو ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ سہنشیلتا سکھاتا ہے کہ جو بھی ہو جس طرح جینا چاہے جی سکتا ہے، جو کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، کسی بھی سنسکرتی کو ماننے والا ہو، وہ اپنے دھرم و سنسکرتی کا پالنا کر سکتا ہے، اور اسلام بھی اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کی جائے۔ اسلام اس کو سوتنترتا دیتا ہے کہ وہ اپنے دھرم کو پورن روپ سے پالن کر سکتا ہے۔ اسلام دوسرے مذہب دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو بھی عزت دینا سکھاتا ہے، صرف انہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے دھرم پہ مانو، ان کے لیے بھی عزت، ان کا بھی عزت سمان کرنے کا ہمیں بتاتا ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، جسے دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اس کی عزت اور سمان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھی نے کہا، یا اللہ کے رسول، یہ تو غیر مسلم ہے، یہودی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے اسلام ہمیں اس چیز کا شکشا دیتا ہے کہ ہمیں دوسرے دھرم کو بھی عزت دینا ہے، دوسرے دھرم کو ماننے والوں کو بھی عزت سے دیکھنا ہے۔ یہاں تک دیکھیے کہ وہ نہیں رہا ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مر چکا تھا، اس کی جنازہ نکالا گیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو سمان عزت دینا ہمارا اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں دوسرے دھرم کے پرتی، دوسرے سنسکرتی کے پرتی اور دوسرے دھرم کے ماننے والے ویکتیوں کے پرتی سمان اور عزت کرنا سکھاتا ہے۔ اسلام کا 10واں مہتو ہے سماجی کلیان۔ سماجی کلیان سماج کلیان کب ہوا؟ سماج کلیان کے لیے انسان کو اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ سماج میں انسان ایک سماجی پرانی ہے، اس لیے سماج میں بہتر کردار ادا کرنے کو کہا گیا ہے۔ دنیا میں 2 قسم کے انسان پائے جاتے ہیں۔ پہلا وہ ہے جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں، خود کے لیے، اور دوسرے قسم کے وہ ہیں جن کا جینا مرنا دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے قسم کے جانور، کیڑے مکوڑے یہ سب آتے ہیں جو صرف خود کے لیے جیتے ہیں، اور اسی طرح کے کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو صرف خود کے لیے جیتے ہیں۔ دوسرے قسم کے انسان وہ ہیں جو دوسرے کے جیتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے ضرورت پہ کام آتے ہیں، اور مانوتا کا سیوا کرتے ہیں۔ اور یہ ہر دھرم کی بات ہے کہ وہ اس بات سے پریرت کرتا ہے کہ لوگ صرف خود کے لیے نہ جیے، وہ دوسروں کے لیے بھی جیے، دوسروں کی مدد کریں، ان کے
مصیبت کے، ان کے پریشانی کے وقت ان کے کام آئے۔ تو اسلام بھی یہی چیز پریرت کرتا ہے کہ لوگ صرف خود کے لیے نہ جئیں اور دوسروں کے لیے بھی جئیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بھلائی کے کاموں اور اس بھے کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ہاں برے کاموں سے اور کسی پر اتیاچار کرنے میں مدد مت کرو۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بھلائی کے اچھے کام ہوں، جو نیک کام ہو، جو سماج کا کلیان کا کام ہو، اس میں ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، ہم سب کو مدد کرنا ہے۔ ہاں اگر کوئی برائی ہو تو اس میں مدد نہ کریں، اس سے بچے۔ جو برے کام ہو، اتیاچار ہو، انیائے ہو، کوئی ظلم زیادتی کرتا ہو تو اس میں ہم ساتھ نہ دیں، اس سے دور رہیں۔ اور لیکن جو اچھا کام ہو، جس میں سماج کا بھلائی ہو، لوگوں کا بھلائی ہو، وہ کام ہم کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، مطلب دوسرے کے کام آئے، جو دوسروں کو سہایتا کرے، وہ انسان سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت، میرے دیکھنے کیوں نہیں آیا، میری کھوج خبر کیوں نہیں لی؟ وہ کہے گا یا اللہ یا رب العالمین، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو سارے جہان کا بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نے فلاں بندے کو نہیں جانا تھا کہ وہ بیمار تھا؟ اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو اس کا بدلہ آج میرے پاس پاتا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور بندے سے کہے گا میں نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا۔ تو کہے گا یا اللہ تو خود ساری دنیا کا کھلانے والا ہے، بھلا میں تجھے کیسے کھلا سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم سے میرا فلاں بندہ کھانا نہیں مانگا تھا؟ اگر تم نے اسے کھلایا ہوتا تو آج اس کا بدلہ پاتا۔ اسی طرح اور ایک بندے سے اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا تھا؟ تو وہ کہے گا اللہ تو ساری دنیا کو پلانے والا ہے، بھلا میں تجھے کیسے پلا سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا فلاں بندہ تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو آج اس کا بدلہ میرے پاس پاتا۔ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، خاص کر جو بیمار ہوں، بھوکے ہوں، پیاسے ہوں، ان کی ہمیں خاص طور پر مدد کرنا چاہیے۔ تو ان باتوں سے پتہ چلتا ہے اسلام سماج کا کلیان کرنے کا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سماج میں کیسے کلیان کر سکتے ہیں، سماج کا کلیان کیسے کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی مدد کے ذریعے، ان کی دیکھ بھال کے ذریعے، ہم ان کی مدد کے ذریعے سماج کا کلیان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں مرتیو اور پرلوک بھی ایک مہتوپورن بات ہے۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جو ساری دنیا مانتی ہے۔ پرلوک اس کے بعد شروع ہونے والی ایک زندگی ہے۔ آخرت ایسی جگہ ہے جہاں لوگوں کو ان کے کرموں کا بدلہ دیا جائے گا۔ میں فرماتا ہے ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کو پورا بدلہ تو بس قیامت کے دن ملے گا، پر جو شخص آگ سے بچا لیا جائے وہی کامیاب رہا، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ موت ایک دن آنی ہے اور یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے، جس کے ذریعے ہم اچھے کام کر سکتے ہیں، کیونکہ مرنا ہے ایک دن، اور جیسا اس دنیا میں جیے ہوں گے، جیسا کرم کیے ہوں گے، اس کا بدلہ ہمیں پرلوک میں آخرت میں ملے گا۔ ہم فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو یاد کرو، جیو ایسے کہ ہو سکتا اگلے پل میں ہماری موت ہو، اور ہمیں اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح، ایک پردیسی کی طرح زندگی بتاؤ۔
ایسی زندگی جیو جیسے ایک پردیسی اسی طرح جیتا ہے، اسی طرح جاتا ہے، رہتا ہے اور اس کے بعد گھر سے لوٹ آتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس دنیا میں جینے کا راستہ، جینے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ وہ ہر مسلمان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ عالم، دھرموگ، دھرم کا جاتا بن سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جو چاہتا ہے وہ عالم بن سکتا ہے، مولانا بن سکتا ہے۔ اس میں کسی خاص گروہ سموہ کو یہ نہیں ہے کہ صرف یہی لوگ عالم علماء بنیں گے۔ ہر جو چاہے محنت کرے، مدرسہ میں تعلیم حاصل کر کے بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مدرسہ سے تعلیم حاصل نہیں کیے ہیں، لیکن وہ علماء کے صحبت میں رہ کر، علماء سے سیکھ کر آج علماء کے عہدے کو پائے ہیں۔ آج ان کا مقام عالموں میں شمار ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو پہلے کالجوں سے پڑھائی ڈگری حاصل کی، لیکن بعد میں انہیں اسلام جاننے کا، سمجھنے کا دلچسپی پیدا ہوا اور وہ دھیرے دھیرے علم حاصل کر کے آج دنیا میں عالم کا مقام پائے ہیں۔ میں سے ایک ہیں ابو زید جمیل۔ میں سنا ہوں کہ یہ ایک سافٹ ویئر انجینئر تھے، لیکن ان کو کچھ سوال پیدا ہوا اور وہ علماء سے جڑے، اور جڑتے جڑتے علماء سے صحبت حاصل کرتے، ان سے سیکھتے سیکھتے ان کو آج شیخ ابو زید جمیل کہا جاتا ہے۔ وہ علماء کے فہرست میں سوچی میں آتے ہیں، اور لوگوں کو تو چھوڑو، وہ علماء بھی ان کو عالم کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی قدر و قیمت عالم کی جیسے کرتے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ صرف جو پیدائشی مسلمان ہو صرف وہی عالم بن سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے مثال ہیں جو پہلے کسی اور دھرم کو مانتے تھے یا کوئی دھرم مانتا ہی نہیں تھا، لامذہب تھا، ایتھیسٹ تھا، ایگنوسٹک تھا، لیکن آج جو ہے اسلام کا پرچار پرسار کر رہا ہے اور لوگ انہیں ایکسیپٹ بھی کیے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ جو پیدائشی مسلم ہو صرف وہی عالم علماء کے پد کو پا سکتا ہے، وہی صرف بن سکتا ہے۔ جیسے آج سماج میں ڈاکٹر، انجینئر، وکیل یا دنیا کا اور کوئی بھی ڈگری ہو وہ پا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے، جو بھی کوئی ہو۔ ایسے اسلام میں ہے کہ جو بھی ہو، چاہے وہ نیا مسلم ہو، وہ بھی عالم بن سکتا ہے، وہ بھی اسلام کا پرچار پرسار کر سکتا ہے۔ اس کا مثال ہمیں ایک انڈیا کے ہی ایک برہمن تھے باقی رام کہہ کے، وہ اسلام قبول کی، اور اسلام قبول کر کے بعد میں انہوں نے مدرسے سے پڑھائی کی، پھر وہ عرب میں گئے پڑھنے کے لیے، وہاں جا کے بہت بڑے عالم بنے، محدث بنے۔ انہوں نے اسلام کے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جن کا بعد میں نام ہوا ڈاکٹر پروفیسر ضیاء الرحمن اعظمی۔ اس نام سے وہ دنیا میں جانتے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر ضیاء الرحمن اعظمی، جنہوں نے حدیث کے فلم میں بہت ساری بہت محنت کی ہے اور ایک بڑے عالم کے روپ میں جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ہندی میں بھی کتاب لکھی ہے، قرآن کی شیتل چھایا، جسے پڑھنا چاہیے۔ میں نے بہت سی باتیں جو اس مدعے، اس عنوان پہ کہی ہے، وہ ان کی کتابوں میں سے لی ہے، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پی ڈی ایف میں بھی ہے، آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے نیٹ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہے، اسلام سب کو موقع دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو عالم دھرم کا جاتا دھرموگ بن سکتے ہیں۔
چاہے وہ پیدائشی مسلم ہو یا بعد میں اسلام ہو، سب کو ایک برابر علم حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ تو سب سے بہترین بات اسلام کا ہے، جو مہتو درشاتا ہے، وہ ہے نمونہ اور آدرش۔ اسلام ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آدرش کے روپ میں، نمونہ کے روپ میں دکھاتا ہے، جن کو ہم ان کی حکموں، ان کی باتوں کو مان کر یا ان کی دنچریا کو اپنا کر ہم اس دنیا کے لیے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اس دنیا میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آخرت میں بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ وہ صرف دین کے معاملے میں نہیں کہ روزہ نماز کرنے کے لیے بتائے ہیں، وہ دنیا میں کیسی زندگی بتانا ہے، کتنے بہتر انداز سے بتانا ہے وہی بتائیں، اور صرف بتائے نہیں ہیں، انہوں نے کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکلی کر کے دکھایا لوگوں کو کہ کس طرح ہم دنیا میں زندگی گزاریں، جو کہ ہم یہ اسلام کا ایک خاص بہت ہی اہم بات یہ بھی ہے کہ ہم اسلام میں دیکھتے ہیں کہ صرف ایک شخص کو دیکھ کر ہم اسلام کو سمجھ سکتے ہیں، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، اسلام لوگوں کو کیا بتاتا ہے۔ اسلام ہمیں اللہ رسول کو زندگی کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اسلام لوگوں سے کیا چاہتا ہے، اور کیسا چاہتا ہے کہ لوگ زندگی بتائیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسے کریں، لوگوں کے ساتھ ویوہار کیسے کریں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں، جانور ہوں، پشو پنچھی ہوں، ہر چیز سے کیسے ویوہار کرنا ہے وہ اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم دیکھ کر اپنی زندگی میں لاگو کر کے جی سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے کہ ہم ان کی اتباع اور اطاعت اور اتباع دونوں کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی ایسی ہے کہ ہمیں ان کی اتباع اور اطاعت دونوں کرنا ہے، یعنی اس کا انوکرن اور انوسرن دونوں کرنا ہے۔ وہ جو جن باتوں کا حکم دیا ہے ان کو بھی کرنا ہے، اور جو خود کیے ہیں، حکم نہیں دیے ہیں لوگوں کو کرنے کے لیے، لیکن ان کو بھی ہم اگر اپنی زندگی میں اپناتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں ملے گا۔ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو دینی لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کا آج میڈیکل بینیفٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ آج ریسرچ سے سامنے آتا ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، چاہے وہ کھانا ہو، پانی پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، یا پیشاب پیخانہ کرنا ہو، معمولی کام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے کیے ہیں اس طرح سے اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمیں شاریرک طور سے صرف فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کرنے سے ہمیں اس کا نیکی بھی ملے گا، اس کا اجر بھی ملے گا، جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں پا سکتے ہیں۔ اسلام اس بات پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت جگہ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ہمیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ تو ایک اسلام کا ایک بہت ہی بہترین بات ہے، مہتو ہے کہ ہمیں اسلام ایک نمونہ، ایک آدرش بنا کے دکھاتا ہے کہ لوگوں زندگی میرے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح گزارو، اس سے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی پاؤ گے۔ اسلام ایک ایسا دھرم ہے، دین ہے جو نہ ویکتیگت روپ سے سنوارتا ہے بلکہ یہ سماج اور دیش کو، وشو کو بہتر بنانے کا مارگدرشن کرتا ہے۔ یہ شانتی نیائے کا مارگ دکھاتا ہے، یہ شانتی نیائے نیتکتا مانوتا کا راستہ دکھاتا ہے، اور اس دنیا والوں کے ساتھ ساتھ اپنے کریٹر، اپنے پالن رچیتا کے سے بھی جوڑتا ہے، جس سے اس دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کر کے اپنے جیون کو سمردھ بنانے کی توفیق دے، ان کو اپنا کر ہمیں اس دنیا اور آخرت میں بھلائی، اچھائی حاصل کرنے کا
کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.